तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। अभी हम कुलसियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं। ये उन कैद के खतूत में से एक है जो पौलुस रसूल ने रोमा की कैद में लिखे। अभी हम तीसरे बाब पर हैं और आज हम तीसरे बाब की 18वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। और अजीज़ों, आज के प्रोग्राम में हम रूहानी ख़ानदान के मुतल्लिक पढ़ेंगे। रूहानी ख़ानदान जो ज़मीन पर खुदा का ख़ानदान है और मसीही घराना के एक शौहर बीवी के साथ और बीवी शौहर के साथ बच्चे वालिदैन के साथ कैसे पेश आएं, बाइबल में इसका बयान है। और आज की किस्त में हम ये सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं स्टूडियो में आए मेहमान का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, तीसरे बाब की 18वीं आयत से बाब के आखिर तक इन आयात का उन्वान क्या है? बेशक मसीही ईमानदार का ध्यान ज़मीन की चीज़ों पर नहीं बल्कि आलम बाला की चीज़ों पर होना चाहिए। लेकिन ये ना भूलें कि ज़मीन पर आपके रिश्ते हैं, शौहर का बीवी के साथ, वालदैन का बच्चों के साथ और नौकर का अपने मालिक के साथ। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि पौलुस रसूल ने भी इन तमाम रिश्तों को बहुत मुख्तलिफ और मैं कहूँगा कि एक ख़ास किस्म की तरतीब दी। और शौहर और बीवी का रिश्ता बाग़े अदन से शुरू हुआ और वो गुनाह की वजह से बाग़े अदन से बाहर हुए, और फिर वालदैन और बच्चों के रिश्ते की शुरुआत हुई जिसका दूसरे नंबर पर जिक्र हुआ। और मैं यहाँ पर कहूँगा मालिक और नौकर का रिश्ता पानी के तूफान से पहले नहीं था और उसने उसे आखिर में रखा। और मैं कहूँगा कि मसीहत किसी रेड और वाइट रेवोल्यूशन से नहीं आई और ये मसीही तालीम को कबूल करने से नहीं आई और गुलामी ख़त्म हुई जैसा कि आज हम देखते हैं। और ये किसी खूनी इनकलाब का नतीजा नहीं बल्कि ये मसीह की आला तालीम का नतीजा है जिसने लोगों के नज़रिए को दुरुस्त किया। जहाँ ना गुलाम है ना आज़ाद। अब मैं 18वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ना चाहूँगा। ए बीवियों, जैसा खुदावन में मुनासिब है अपने शौहरों के ताबे रहो। ए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। ए फर्जंदो, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। ए औलाद वालों, अपने फर्जंदों को दिक ना करो ताकि वो बेदिल ना हो जाएं। ए नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमाबरदार रहो। आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं बल्कि साफ दिली और खुदावन के खौफ से। जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावन के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावन की तरफ से इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। तुम खुदावंद मसीह की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वही बुराई का बदला पाएगा, वहाँ किसी की तरफदारी नहीं। चौथे बाब की पहली आयत में लिखा है, ए मालिकों, अपने नौकरों के साथ ये जानकर अदलो इंसाफ करो कि आसमान पर तुम्हारा भी एक मालिक है। मैं इन खानदानी रिश्तों की बात का आगाज़ औरतों से करूँगा। औरतों को ताबेदारी का हुक्म दिया, हमें इसके मुतालिक बताएं। यकीनन इसे 21वीं सदी की औरतों को समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार औरतें जानती हैं कि खुदा की तख्लीक का एक मकसद है, क्योंकि पहले आदम बनाया गया और फिर बाद में हवा को बनाया।
اور جب باغ عدن میں ہوا نے پہل کی تو یہ ان کے گرنے کی وجہ بنی، اور میں کہوں گا کہ باغ عدن سے نکلتے ہوئے خداوند نے عورت سے کہا، تیری عربت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اور اسی لیے چاہے ایک دیندار عورت اپنے شوہر سے زیادہ پڑھی لکھی ہو اور مضبوط اعصاب کی مالک ہو، پر پھر بھی وہ یہ جانتی ہے کہ خدا نے اسے وہ مقام دیا ہے کہ وہ تابع داری کرے، اور اسی لیے پولس نے کہا، اے بیویوں جیسا خداوند میں مناسب ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم خدا کی پیروی کرتے ہیں تو ہم اس کے تابع رہتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں خداوند اور اس کے احکامات کو ماننا چاہیے، کیونکہ یہ بابرکت ہے اور ہمیں تابع دار رہنا چاہیے۔ تابع دار رہنا اچھی بات ہے۔ مبارک ہے وہ عورت جو سماج اور لوگوں اور اپنے اصولوں کی نہیں بلکہ خداوند کی تابع رہتی ہے، وہ مبارک ہے۔ دوسرے سلاطین چوتھے باب میں شنومی عورت کا واقعہ موجود ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس کی شخصیت اس کے شوہر سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس کا کردار زیادہ نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ اسی نے یہ سوچا کہ الیشا کو اپنے گھر بلائے اور اس نے بالا خانہ تیار کیا، لیکن یہ سب اس نے خود سے نہیں کیا۔ صحیح۔ اس نے اپنے شوہر سے صلاح کی۔ جب اس کا بیٹا مرا تو اس نے الیشا کے پاس جانے کو ترجیح دی اور اپنے شوہر سے رائے لی۔ ہو سکتا ہے بیویوں کا کردار اپنے شوہروں سے زیادہ نمایاں ہو، پر بائبل مقدس فرماتی ہے کہ ہر صورتحال میں شوہر اس کا سربراہ ہوگا۔ صحیح۔ 19ویں آیت میں شوہروں کا ذکر ہے۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ یہ آدمیوں کے لیے ہے۔ جی ہاں، یہاں پر پولس رسول نے شوہروں کو یہ یاد دلایا کہ ان کا کردار اہم ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں، اور اس نے بہت اہم بات کی کہ ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ پطرس نے کہا، اے شوہرو تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگیوں کے وارث ہیں، اور اسی لیے ہر شوہر اپنی بیوی سے محبت رکھے، اور وہ جذباتی ہیں تو ان سے محبت سے پیش آئیں اور ان سے تلخ مزاجی نہ کریں، بلکہ ان کو نازک ظرف جان کر ان کی عزت کریں، کیونکہ وہ بھی آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کی برابر وارث ہے۔ وہ نہ نوکر ہے، نہ غلام، اور نہ اس کی پیروکار، بلکہ وہ مرد کے ساتھ زندگی کی وارث ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو سمجھے، اور اس نے بیویوں سے شروع کیا، اور اس کے بعد وہ شوہر سے مخاطب ہوا، اور اس نے پہلے بیویوں کا ذکر کیا، کیونکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اس نے مرکز سے شروع کیا اور پھر سربراہ کی بات کی، اور پھر اس نے بیویوں کو بڑے واضح طور پر کہا کہ اپنے شوہروں کے تابع رہو، اور پھر شوہروں سے کہا، اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ شرط نہیں ہے کہ شوہر محبت رکھے تو بیوی اس کی تابع داری کرے گی، یا عورت تابع داری کرے تو شوہر اس سے محبت رکھے گا۔ ایک مسیحی ایماندار کو ہر صورت میں اپنی بیوی سے محبت رکھنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے خدا کا حکم ہے۔ یہ عمل اور رد عمل نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ جی ہاں، اگر جی۔ ایک بیوی کا شوہر اس سے محبت نہیں رکھتا تو وہ اس کی تابع داری نہ کرے اور اسے چھوڑ دے نہیں، جی۔ کیونکہ خدا اس بیوی کو اس کی فرما برداری کا انعام ضرور دے گا۔ شوہر کی محبت بیوی کی محبت کا رد عمل نہ ہو، بلکہ یہ لازم ہے۔ عورت کی تابع داری مشروط نہ ہو، یہ اس کا فرض ہے۔ جی ٹھیک ہاں ہے، ہم بالکل۔ وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ غناسیت کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ سائنس سے رشتہ کامل ہے، پر پولس رسول نے اس کی اصلاح کی اور بتایا کہ محبت سے رشتہ کامل ہے۔ مسیح نے ہمیں اپنا اطمینان بخشا، شخصی اور کلیسیائی ایمان۔ اس آیت کے آخری حصے میں یہ لکھا ہے، جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے۔ مسیح کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باقی سب سے الگ زندگی گزاریں، لیکن خدا کا یہ مقصد نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم مقامی کلیسیا میں اکٹھے ہوں
दूसरे मसीहियों के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो सकता है, पर इससे हम मसीही फजाइल में बढ़ते और तरक्की करते हैं कि मसीह ने खुद हमें बुलाया। खुशामदीद, आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल। बाइबल में औरत को हुक्म दिया है कि अपने शौहर के ताबे रहे। इससे मियाँ और बीवी की बराबरी के हकूक़ पामाल नहीं होते। लोग इस आयत को बुनियाद बनाकर कहते हैं कि औरत मर्द से कमतर है। बाइबल में औरत की इज़्ज़त नहीं, क्योंकि उसको ताबेदारी करने को कहा है। क्या इससे औरतों की तहकीर हुई? उन्हें किस हद तक ताबेदारी करनी है? हमें ज़िंदगी की अमली चीज़ों से कुछ इसके बारे में सिखाएं। ये अमली सवाल है भाई यूसुफ। आप हमें ताबेदारी के मानी बताएं। क्या ताबेदारी करने से औरतों की हक तलफी या उनकी हैसियत कम हो जाती है? पौलुस रसूल ने पहले करंथियों के 11वें बाब में कहा कि बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द है और मसीह का सर तरतीब। खुदा है। तो क्या मसीह खुदा से कमतर है? हरगिज नहीं। सो इसके बरक्स उसने कहा कि मैं और बाप एक हैं, और जब वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया तो उसने ताबेदारी की, अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा। ये ऐसा ही है कि हम एक ड्रामे में हिस्सा लें। मसलन मैं एक बादशाह का किरदार अदा करूं और आप एक भिखारी का किरदार अदा करें, तो क्या इससे मैं बेहतर हो जाऊंगा? पर हो सकता है कि आपने मुझसे ज्यादा अच्छा किरदार अदा किया हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी कारकर्दगी की वजह से बेहतर हैं, और मैं कहूंगा ये भी उनके किरदार हैं। और मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि आपको एक किरदार मिला और मुझे दूसरा, तो इसमें मेरी या आपकी सलाहियत में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी और आपकी सलाहियत वैसी की वैसी ही रहेगी। खुदा ने औरत को ताबेदारी के लिए बनाया और इससे उसका मुकाम कम नहीं होता। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ना कोई मर्द ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो भी खुदावन में ना मर्द औरत के बगैर और ना मर्द औरत के बगैर, और इनकी बराबरी की यकीन दहानी इस तरह होती है कि खुदा ने औरत को ताबेदारी का कहा और मर्द को कहा कि वो सर बने। और मैं कहूँगा कि इस तरह और इस हुक्म पर अमल करते हुए वो एक घर की अच्छी बुनियाद रख सकते हैं, और ये ज़रूरी है। लिहाजा सर का काम है कि बदन की सरबराही करे और बदन का काम है कि सर को संभाले रखे। दोनों सूरतों में औरत को मर्द और मर्द को औरत पर फौकियत हासिल नहीं। क्या ताबेदारी से मुराद है कि वो मर्द की हर एक बात को माने? ये करो, वो करो, इधर आओ, उधर जाओ, क्या ये ताबेदारी है? उसने कहा, जैसा खुदावन में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। और इसके बाद उसने इफ्सियों के खत में कहा कि ताबेदारी खुदावन में है, और जो बात खुदावन के कलाम के बरक्स हो वो ना मानो। हमें आदमियों के हुक्म को मानने की निस्बत खुदा का हुक्म मानना है। अगर किसी बात का तजाद खुदा के कलाम से ना हो तो उसे माने। और फिर इसके बाद पतरस रसूल ने बहुत ही वाज़े तौर पर कहा कि इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएं और खुदा की तरफ रजू लाएं। और सही। फिर मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये खुदा की फरमाबरदारी की हदूद में आता है। लिहाजा अहकाम को अपनी मर्जी से मानना भी ताबेदारी है, जिसमें आपको ठेस ना पहुँचे, बल्कि खुद अपनी मर्जी से इन बातों को माने और ताबेदारी उसने करें। फरमाबरदारी का नहीं कहा, बल्कि कहा कि ताबेदारी करो। फरमाबरदारी तो औलाद के लिए है और बीवियों के लिए ये है कि वो ताबेदारी करें। सही। भाई यूसुफ, इस तस्वीर का एक और पहलू भी है। हिदायत हमेशा सर से नहीं मिलती, बल्कि वो बदन भी हिदायत दे सकता है।
یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سر ہی جو ہے وہ حکم چلائے. کبھی کبھار عورت بھی اپنی حکمت اور دانائی سے اپنے شوہر کو مشورہ دے سکتی ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ نے بائبل مقدس کی خواتین کا ذکر کیا اور اس میں شونیمی عورت جس نے اپنے عورت کو رائے دی، وہ ایک عزت دار خاتون تھی. اسے قیامت کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر سے جدا نہیں تھی. اور یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر سے بات کی اور اپنے شوہر کو مشورہ دیا اور اس کے شوہر نے اس کا مشورہ مانا. اور اگر آپ ایمانداروں کے باپ اور ماں کو دیکھیں، سارا اور ابراہم، سارا کا ایک نظریہ تھا جو کہ ابراہم کو پسند نہیں تھا، لیکن خدا نے کہا جو سارا کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، اور ابراہم سے کہا جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے اسے مان. سو میں کہوں گا کہ ابراہم نے خدا کے کہنے پر سارا کی بات مانی، مطلب کہ خدا کو سارا کی بات بہت پسند آئی. منوہا کی بیوی اس سے عقل مند تھی. خدا ان کے فرشتے کو دیکھ کر منوہا نے کہا اب ہم ضرور مر جائیں گے. اس کی بیوی نے کہا اگر خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم کو مار دے تو ہم کو یہ واقعہ دکھاتا اور نہ ہی ہم سے ایسی یہ باتیں لاجواب کہتا. ہے. صحیح. وہ ایک دیندار عورت تھی، اور امرام کی بیوی یوکبت جو موسیٰ کی ماں تھی وہ ایک بہترین خاتون تھی. اور میں کہوں گا کہ بائبل میں ایسی بہت سی خواتین ہیں. بائبل مقدس کے علاوہ اور کسی مطلب کتاب میں عورت کو ایسا رتبہ نہیں ملا، اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ مسیح میں اس کی میراث مرد کے ہر برابر چیز ہے. میں. ٹھیک جی ہے بالکل. بھائی یوسف، پھر 20ویں آیت میں اولاد کے متعلق بات ہوئی ہے. اے فرزندو، ہر باپ میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. اس آیت کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آخری ایام میں ایسا ہوگا جیسا دوسرے تموتیس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گی. پر میں کہوں گا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ لیکن دیندار لوگ خداوند سے محبت رکھتے ہیں. لکھا ہے کہ اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خدا میں پسندیدہ ہے. اور یہ خط مسیح کے متعلق ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس خط میں مسیح کا لفظ بہت بار استعمال ہوا ہے، اور جی. اس نے مسیح کی بات کی. مسیح کلیسیا یعنی بدن کا سر ہے اور ہم خدا کے خادم ہیں. اس نے مسیح کی بات کی، اور ان رشتوں میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم خدا کے خادم ہیں. اے بیویو، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو. اور پھر لکھا ہے کہ اے فرزندو، اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ خدا کو پسندیدہ ہے. اور ان چند آیات میں خداوند کا لفظ 6 مرتبہ آیا ہے. ہم اپنے رشتوں میں یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ ہم تمام لوگوں کا رشتہ خداوند سے ہے، اور وہ ہم سب کا باپ ہے. وہی قادر ہے. صحیح. ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. 21ویں آیت ہے، اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو دیکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں. بائبل میں فرزند کو دیکھ نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا والدین اپنی اولاد کو دیکھ کرتے ہیں؟ ہمارے خیال میں تو اس سے بالکل الٹ ہے. باپ بڑا ہے اور اس کے پاس اصلاح کا اختیار ہے، اور اسی لیے میں یہاں پر کہوں گا کہ کبھی کبھار باپ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، اور وہ 2 غلط طریقوں سے اصلاح کرتا ہے. مثال کے طور پر جب ایک باپ اپنی اولاد کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہے جو وہ کبھی خود بھی نہیں کرتا تو اس کی اولاد اس بات سے بے دل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ پیار سے ان کی اصلاح کی جائے کیونکہ تربیت کرنا لازم ہے، لیکن ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں اور اپنے غصے میں کچھ ایسا نہ کریں جس سے انہیں نقصان پہنچے، اور ان کی اصلاح اور محبت سے پیش آنے میں ایک توازن قائم کریں. اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے باعث شرم ہے، بلکہ وہ یہ جانیں آپ اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، جی. آپ ان سے پیار کرتے ہیں،
اور ایسا نہ ہو کہ وہ یہ صحیح نہ کہیں کہ آپ بے شک ہم سے بڑے ہیں اور آپ اپنا فیصلہ ہم پر لاگو نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اختیارات کا غلط استعمال اولاد کو دیکھ کرتا ہے۔ اس کے بعد 22ویں آیت میں لکھا ہے، اے نوکرو جو جسم کی رو سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرما بردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے۔ مالک اور نوکر کے بیچ کیا رشتہ ہے؟ جب یہ خط لکھا گیا اس وقت نوکر ہوا کرتے تھے۔ اونیمس ایک نوکر تھا اور فیلمون اس کا مالک تھا۔ آج کے دور میں اس طرح کا رشتہ بہت ہی کم جگہوں پر موجود ہے۔ اب مینیجر یا پھر آفس ورکر یا پھر اس سے نیچے کا عملہ موجود ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی مقام پر ہیں، جیسے کہ میں کہوں گا کہ مینیجر اور اس کا سٹاف، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یہ باتیں ان سب کے لیے بہت کارآمد ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو جسم کی روح سے تمہارا مالک ہے، یعنی وہ جسم کے اعتبار سے مالک ہے اور روحانی اعتبار سے ہمارا ایک مالک ہے، یعنی یسوع المسیح۔ اور اس نے یہاں پر بہت خوبصورت بات کہی کہ جسم کی روح سے بھی مالک کی فرما برداری دکھاوے کے لیے نہ کرو، صحیح مطلب جو بھی کرتے ہو دل سے کرو۔ جیسے کہ کچھ لوگ صرف تب تک ہی کام کرتے ہیں جب تک کہ انہیں کوئی دیکھ رہا ہو، جی، پر دکھاوے کے لیے جب نہیں۔ کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو وہ کام نہیں کرتے۔ آپ یاد رکھیں کہ مالک کی نظر آپ پر ہر وقت رہتی ہے، اور وہ جسم کے اعتبار سے ہمارا مالک نہیں، پر وہ سب کا سردار ہے، اور لکھا ہے ایک بڑوں سے بھی بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے، اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے۔ جب یوسف پوتیفر کے گھر میں نوکر تھا تو اس نے اپنے مالک کی عزت کی۔ جب اس گناہگار عورت نے یوسف سے بدکاری کرنے کو کہا تو یوسف نے اسے انکار کر دیا۔ اس عورت نے کہا کہ محل میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں۔ یوسف نے کہا میرا خدا مجھ پر نگاہ کرتا ہے۔ صحیح، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے۔ آج کی تاریخ میں ایسا کون سا نوکر ہے جس کو خدا کا خوف ہو؟ بھائی یوسف، میں چاہتا بالکل ہوں اس ایک آیت کو لے کر ہر ادارے، ہر جی بھائی، نجی اور سرکاری دفاتر اور ڈپارٹمنٹ اور ہر کمپنی میں دوں جہاں پر مینیجر اور اس کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ان کے آفس میں کام کرنے والے سب لوگ مینیجر کی غیر موجودگی میں بھی ایسے ہی کام کریں جیسے اس کی موجودگی میں۔ میرا خیال ہے کہ پھر کسی بھی کیمرے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہر آفس میں کام خراب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں اس آیت پر عمل نہیں کرتے، خدا کے خوف کو وہ بالکل بھی نہیں پہچانتے، اور اس کے بغیر ہمارا ملک جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لوگ خدا کا خوف کیسے مانیں گے؟ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ خدا کا خوف صرف بائبل تک محدود ہے۔ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیں تاکہ وہ خدا کے خوف کے بارے میں جان سکیں۔ لکھا ہے آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے۔ بلکہ خدا ہر وقت آپ کو دیکھتا اور اس کی ہر وقت نگاہ آپ پر ہی رہتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ جب آپ اس حقیقت کو جان لیں گے تو آپ بہتر کام کریں گے، کیونکہ جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ خدا ہر لمحہ ہم کو دیکھتا ہے تو ہم لاپرواہی نہیں کرتے بلکہ بہتر طور پر صحیح، اپنا کام کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، کیونکہ خداوند ہمیں اجر دیتا ہے، اور اگر افسر یا مینیجر انعام نہ دے تو پریشان نہ ہوں، کیونکہ تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کا خوف مانتے ہیں تو خدا آپ کو اس کا اجر ہمیں دیتا ہے۔ چاہیے کہ اگر آپ کا افسر یا مینیجر آپ کو اجر نہیں دیتا تو خدا اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کے خدا ان کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ یہ آیت ہمارے کام کرنے کے طریقے کے متعلق کیا بیان کرتی ہے؟ اگر ہم کوئی سادہ سی نوکری بھی کریں تو خدا کے لیے ہو تو میں کہوں گا کہ بے شک اس کا اجر آپ کو ملے گا۔
جی بے شک اجر ملے گا۔ اگر ہماری تنخواہ کافی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آفس کم جائیں یا دیر سے جائیں، یا پھر آپ دفتر سے جلدی واپس گھر آ جائیں یہ سوچ کر کہ آپ کو اس کی اجرت کم ملتی ہے۔ بلکہ سوچیں کہ خدا اس کا اجر دے گا، پورے ٹائم سے جائیں اور پورے ٹائم سے آئیں، اور خدا آپ کے مینیجر یا آپ کے افسر سے بہت زیادہ اور بڑھ کر آپ کو آپ کی محنت کا اجر ضرور دے گا۔ اور مجھے یقین ہے آپ جو بھی کرتے ہیں وہ خدا کے لیے کریں اور اپنے مالک یا باس کا احترام کریں، اور یاد رکھیں کہ بڑوں سے بھی بڑا مالک موجود ہے، اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہمیں اسے خوش کرنا ہے۔ کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا۔ طرفداری، وہاں کسی کی طرفداری نہیں، اس کی وضاحت کیجیے گا۔ دیکھیں خدا کو ظلم سے نفرت ہے۔ زبور 103 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خدا سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کا جی کام بالکل صحیح کرتا کہا۔ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مظلوم بننا ظالم بننے سے بہتر ہے، اور ایک عام ضرب المثل ہے کہ مظلوم بن جاؤ مگر ظالم مت بنو، اور ہماری بائبل مقدس ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ اگر آپ پر ظلم ہو تو گھبرانا نہیں، اور اگر آپ خود سے کمزور پر ظلم کرتے ہیں تو آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک دن آئے گا کہ خدا آپ کو آپ کے اس ظلم کا بدلہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ظلم کریں گے اور خدا کی عدالت سے بچ جائیں گے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کو خداوند آپ برکت کو دے۔ برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ بائبل مقدس کے احکامات کو نہ ماننے سے ہم تباہ ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں شوہر بیوی اور بچوں سے تلخی سے پیش آئے وہ برباد ہو جاتا ہے، اور گھر بنانے کے لیے بائبل کی باتوں پر عمل کریں۔ صحیح، فرما برداری کا مطلب حکم ماننا ہے، جبکہ تابع داری سے مراد خوشی سے فرما برداری کرنا ہے، اور جیسا کہ پولس رسول نے بیویوں کو کہا کہ اپنے شوہروں کی یوں تابع دار ہوں جیسا کہ کلیسیا مسیح کے تابع ہے، اس سے اس کلیسیا اور اس گھرانے کو برکت ملتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ جان لیں کہ ہمارے ہر کام کا اجر خداوند ابدی زندگی میں بخشتا ہے تو ہمیں تسلی اور اطمینان ملتا ہے۔ بہت مرتبہ ہم محنت کرتے ہیں، پر جب کوئی ہمارے کام کو نہ سراہے تو ہم دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہ یقین رکھیے کہ خداوند ہمارا زندہ خدا ہمارے دل کو اطمینان اور تسلی بخشتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بہت سے ذہین اور عاقل لوگوں نے کئی احکامات دیے، پر بائبل مقدس میں اس کا ایسا نچوڑ موجود ہے جس نے ہر ایک دل کو چھوا اور اس کی زندگی کو مکمل تبدیل کیا۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت خدا دے۔ کے فضل سے ہم اگلی قسط میں کولسیوں کے خط کا مطالعہ کریں گے آمین۔ جس میں مسیح کی بات ہوئی۔ صحیح۔ اگلی قسط میں پھر آمین۔ ملیں گے۔ خداوند آپ کو آمین۔ برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔